अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। आजकल हम एक बार फिर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के पश्तून इलाके और जिनमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान का पश्तून हिस्सा एक बार फिर डिस्टर्बेंस से बेचैनी से गुजर रहे हैं। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ पे एक शोरिश बरपा है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो लिहाजा ये उस मज़ाहमत के आसार हैं। कुछ का ख्याल ये है कि शायद ये एक बड़ा खेल है, दोबारा से एक ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूँकि जंग ने एक ऐसी इकॉनमी पैदा कर दी है इस पूरे ख़ित्ते में कि जिसमें नए नए स्टेक होल्डर्स पैदा हो गए हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि जंग जारी रहे। अब चूँकि एक बार ख़त्म हुई है अमेरिका के जाने के बाद, तो फिर उसको कुछ लोग नए सिरे से शुरू किया जा सके ताकि वो स्टेक होल्डर्स जो जंग से कमा रहे थे वो दोबारा कमाना शुरू कर दें। इस सूरत हाल में असलियत कहाँ पे है? क्या ये सब चीज़ें प्रोपेगेंडा हैं या मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं जो एक दूसरे से मुतसादम हैं, या वाकई कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं इस खित्ते में? ये समझने और जानने के लिए अफरा साहब खटक साहब से मौजूद शख्स पाकिस्तान में शायद ही कोई मिले। अफरा साहब खटक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, शुक्रिया आपका। खटक साहब, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का पश्तून इलाका हो, वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है, बलूचिस्तान का पश्तून इलाका हो, वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस है, और अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो पश्तून इलाका है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बड़े इल्ज़ाम लगते हैं कि वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह दी गई है जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं। फिर कई तरह की तहरीकें हैं जो उठ रही हैं। ये आखिर वजूहात क्या हैं, क्या है, क्यों पश्तून इतने बेचैन हैं? जी, बड़ी मेहरबानी। असल में मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि इसके आलमी खेल होने के बारे में हमारे यहाँ बहस नहीं होती, हमारी किताबों में भी नहीं है, तारीख़ी किताबों में नहीं है और किताबों में नहीं है। वजह यह है कि हमारे हुक्मरान इस खेल का हिस्सा रहे हैं और शुरू से। देखें ना, 1950s में सेंटो और सीटो बने और हमारे हुक्मरान ने जंप लगाकर उसमें शामिल हुए। ये सोवियत यूनियन के कंटेनमेंट के लिए मुआहदे बने थे और ब्रिटिश एम्पायर अपने आखिरी दौर में पूरी तैयारी में थी कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ यहाँ पर जिहाद का एक मैदान बना दिया जाए। जिहाद के नाम पे उनकी जंग, यानी जिहाद से मुराद मुसलमानों का जिहाद नहीं था, बल्कि लेकिन जिहाद का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया। और बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान बहुत जल्द उनसे मिल गए और आज तक उस पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई है। तो एक तो ये बात मैं कहना चाहता था कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी हो रहा है, देखें ना, 4-5 साल से ये पश्तून सियासतदान, सहाफ़ी, दानिश्वर सब कह रहे हैं कि तालिबान को लाया जा रहा है, तालिबान को लाया जा रहा है, और लोग तरदीद करते रहे, लेकिन वो झूठी तरदीदें। तो मेरा ख्याल है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जहाँ तक पश्तून आबादी का ताल्लुक़ है, आपने देखा, बल्कि मैं बहुत खुशी का इज़हार इस पर करना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को समझ आ गई है। आम पश्तून स्ट्रीट गली में जो पश्तून है, मस्जिद में है, हुजरे में है, खेत खलियान में है, वो समझ गया है। अब देखा लाखों लोग निकल रहे हैं। जहाँ हमला हो जाता है 3 दिन के बाद लाखों लोग निकल आते हैं और वो कहते हैं, वो 3 चीज़ों को उनको समझ आ गई है। एक ये कि ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है, यानी उनको गलत बताया गया था कि ये जिहाद है। एक बात उनको ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये कि उनको ये समझ में आ गई है कि ये कोई आसमान से टपका नहीं है, बारिश में नहीं गिरा। वो कहते हैं जो हमारी सिक्योरिटी स्टेट है ये उसको यहाँ ले आई है, इसलिए वो नाम लेते हैं सिक्योरिटी स्टेट का। आपने देखा आम लोग। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात उनकी समझ है कि ये बड़ी ताकतों का खेल है। मसलन मगरिब और मशरिक़ के दरमियान जो लड़ाई है, उसके लिए हमें एक तरह से ईंधन बनाया जा रहा है जंग का, जैसे 45 साल से हो रहा है। तो ये तो मालूम था कि वो आ रहे हैं, नज़र आ रहा था कि वो आ रहे हैं। तो सिर्फ हमारे हुक्मरान तरदीद में लगे हुए थे, वगरना बेचैनी अवाम में नहीं है। देखिए नारा उनका क्या है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, वाज़े तौर पे बिल्कुल दहशतगर्दी को मुस्तरद कर चुके हैं। और दूसरी बात, वो मिलिटराइजेशन को भी मुस्तरद कर, क्योंकि मिलिटराइजेशन और दहशतगर्दी एक सिक्के के 2 रुख हैं और दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। मिलिटराइजेशन के लिए दहशतगर्दी ज़रूरी है और दहशतगर्दी जो है मिलिटराइजेशन को लाती है। तो हमारे लोग इसको समझ गए हैं। तो आबादी का जहाँ तक ताल्लुक है, और अफ़गानिस्तान के पश्तून तो दे आर विक्टिम्स।
یعنی ان کو ایک طرح سے ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے وہ پرپیٹریٹرز ہوں. ملینز کی تعداد میں ملک چھوڑنے پہ مجبور ہیں. ہمارے ہاں ان کی آپ دیکھیں نا کیا حالت ہے. ان بیچاروں کو اپنے پڑوسی ملک آنے نہیں دے رہے اور بہت برے حالات ہیں ان کے. تو وہ تو کیسے ان کی خواہش ہوگی کہ یہ صورتحال جاری رہے یا یہ اچھی صورتحال ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ یہاں بھی وکٹمس ہیں. بلوچستان میں البتہ ایک دوسری قسم کی کشمکش ہے. وہ ایک وہاں پہ جو ایک قومی سوال تھا اس نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے. لیکن بلوچستان کے پشتونوں میں بھی ایک ڈسٹربنس تو ہے اور وہاں پر بھی ایک فنڈامنٹلزم یا انتہا پسندی کی کچھ نہ کچھ روش تو ملتی ہے. یہ کہنا آپ کا درست ہے. شمالی بلوچستان اس کو ہم جنوبی پختونخوا بھی کہتے ہیں. یہ یعنی ایک طرح سے بلوچوں میں اور پشتونوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں جو پرانے سیاستدان تھے لیڈر تھے بلوچوں کے جو خیر بخش مری عطا اللہ مینگل صاحب گل خان نصیر صاحب اور لوگ ابھی بھی زندہ لوگوں میں بہت سے لوگ سانچے کہ پشتونوں اور بلوچوں کی کا علاقہ الگ ہے. یہ صوبہ 69 میں بنا ہے. جی برٹش بلوچستان ایک الگ قسم کا صوبہ تھا. یہ جو کلات کی اسٹیٹ کو اس میں مرج کیا گیا ہے اور اس کو بنایا گیا ہے. تو یہ اصل میں پشتون بلوچ صوبہ ہے اب. لیکن چونکہ انگریزوں کے وقت سے ایک نام بلوچستان چلا رہا تھا تو نام اس کا بلوچستان ہی ہے. لیکن پشتون علاقے کے سیاسی حالات تھوڑے سے مختلف ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں نا یہ کچلاک ایک چھوٹا سا قصبہ ہے یا ٹاؤن اب بن گیا ہے. پہلے تو گاؤں تھا. اس میں نے اس دن کسی سے پوچھا کہ یہاں کتنے مدرسے ہوں گے صرف کچلاک میں. اس نے 300 مدارس. 300 مدارس. یہ بہت ذمہ دار آدمی نے مجھے کہا جو یعنی وہاں کا رہنے والا ہے. تو اب دیکھیں نا اور یہ جو کوئٹہ شورا کا مرکز تھا یہ جو بھی طالبان کے امیر ہیں یہ 5 سال تک کچلاک میں ایک مسجد میں پیش امام تھے. تو اب وہاں انتہا پسندی نہیں آئے گی. یعنی جہاں کارخانے اب لگائیں گے پولوشن اب کہیں گے کہ آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو طالبان کو پیدا کرنے کے کارخانے ہیں وہ تو یہاں لگے ہوئے ہیں نا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پچھلے 20 سال لڑائی ہوئی سو کال لڑائی نام نہاد دہشت گردی کے خلاف اس میں جو انفراسٹرکچر تھا طالبان بنانے کا اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. وہ ابھی تک جاری ہے. اور یہ دلچسپ ہے کہ اس کی پیداوار کے پیچھے پھر ہم بھاگتے ہیں کہ وہ گیا ٹیررسٹ وہ گیا ٹیررسٹ. لیکن جو جہاں بن رہے ہیں اس کو بند کرنے کا کوئی پروگرام نہیں. اس لیے کہ یہ بڑی طاقتوں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ امریکہ کی ضرورت ہے برطانیہ کی ضرورت ہے. یہ بھی اچانک ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے طالبان وہاں پہ آئے یعنی افغانستان کے اندر تو ہمیں ایسا ابتدائی طور پہ ایسا لگا کہ شاید اب طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے کیونکہ طالبان جیسے خود آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگ تو پاکستان میں پڑھتے تھے رہتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ان کی حکومت آئی تو تدریجاً حالات خراب ہوتے چلے گئے. یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہم نے افغان مہاجرین کو نہایت نامناسب طریقے سے انہیں گھروں پر جانے ان کے ملک جانے پہ مجبور کیا. اور اب ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے TTP کالعدم اس کے لوگ ہیں جس کے لیے ہم نے ایک نئی ایک مذہبی اصطلاح اختراع کی ہے فتنۃ الخوارج کی. تو یہ کیا آخر ہم طالبان سے دور ہٹ رہے ہیں؟ جی بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. میں نے پشتو میڈیا میں یہاں پہ تو نہیں عالمی میڈیا میں نے کافی اس پہ بات کی ہے. اردو میں اس طرح سے بات میں نے نہیں کی تو آپ کی اجازت سے میں اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ طالبان لائے گئے ہیں افغانستان میں. امریکہ ان کو لایا ہے. یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ کوئی غلطی نہیں ہے غلط فہمی نہیں ہے. ایک معاہدے کے ذریعے آئے. جی میں دوحہ معاہدہ. جی دوحہ معاہدہ کیا ہے میں تھوڑی سی آپ کو اس کا تجزیہ کروں تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. دیکھیے جب یہ دوحہ مذاکرات شروع ہو گئے اس سے افغان اسٹیٹ کو باہر رکھا گیا. وہ افغان اسٹیٹ جس کی مغرب نے مدد کی تھی بننے میں. ڈاکٹر اشرف غنی اس وقت صدر تھے. اس سے پہلے حامد کرزئی صاحب تھے. پارلیمنٹ تھی وغیرہ سارے ادارے تھے ریاست کے. فوج تھی عدلیہ تھی. لیکن ان کو باہر رکھا گیا. طالبان نے کہا کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. امریکنوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن ایک چال چلی امریکنوں نے. شروع میں انہوں نے کہا کہ 4 پوائنٹس ہیں جن پہ مذاکرات ہوں گے. پہلا پوائنٹ تھا کہ امریکی فوجیں نکل جائیں. امریکی فوجوں کا ایگزٹ انخلا. دوسرا پوائنٹ تھا طالبان اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ افغان سرزمین امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تیسرا نقطہ تھا افغانوں کے درمیان مذاکرات مستقبل کے بارے میں. چوتھا نقطہ تھا جنگ بندی. یہ انہوں نے پروگرام
سب کے سامنے لے آئے، اور شروع میں ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد نے کہا کہ یہ چاروں مانے جائیں گے یا ایک بھی نہیں مانا جائے گا، یعنی سب مانے جائیں گے جی، تاکہ یہ جو افغان حکومت کے لوگ تھے ان کو پھانسنے کی کا طریقہ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ طالبان نے کہا نہیں ہم تو یہ سب پہ بات نہیں کریں گے۔ 1-2 مہینے کے بعد امریکہ نے کہا ٹھیک ہے پہلے 2 پہ بات کر لیں گے، باقی 2 کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں سے شروع ہوا، دیکھیں نا، اور اسٹیٹ کو باہر رکھا گیا۔ اسٹیٹ کو باہر رکھنے کے کیا معنی تھے؟ یہ ایکچولی انگریزی میں اگر کہیں ایک ڈیفیکٹو ڈی ریکگنیشن تھا۔ اس ریاست کو جس کو وہ تسلیم کر چکے تھے اس کو ریکگنیشن کو واپس انہوں نے لیا عملاً۔ یعنی دیکھیں نا، کسی ریاست کی مستقبل کے بارے میں مذاکرات ہو رہے ہوں کسی ملک کے، اور اس کی ریاست کو اسے باہر رکھا جائے، حکومت شامل ہی نہ ہو، شامل ہو، تو آپ اس کو ڈی ریکگنائز آپ ریکگنائز نہیں کرتے نا۔ یہ عمل انہوں نے کیا، یہ یہاں سے شروع ہوا۔ پھر دوسرا مرحلہ، جب امریکہ نے یہ پہلے 2 نکات پہ امریکہ اور طالبان نے مذاکرات کیے، مجھے افغان پریزیڈنٹ نے بتایا، ابھی پچھلے سال میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اشرف غنی نے یا حامد اشرف غنی صاحب نے، یعنی ان کے حکومت سے ہٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ شروع میں جب امریکن یہ ان کے پاس معاہدہ لے آئے تھے تو ہر جگہ لکھا تھا کہ طالبان کی امارت، اس کو اسلامی امارت طالبان لکھتے ہیں، اور امریکہ کہتے میں نے کہا آپ نے ان کو ریکگنائز کر لیا ہے، یعنی یہ تو ایسے لگتے کہ معاہدے 2 فریق ہیں اور آپ نے، انہوں نے کہا اچھا لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ۔ کہتے کہ کچھ وقت کے بعد پھر اس میں ایسے کیا کہ جہاں طالبان کی عمارت لکھی تھی بریکٹ میں لکھا کہ وہ عمارت جسے طالبان نے ابھی تک، جس کو امریکہ نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ ایک لالی پاپ، لیکن اس طرح سے انہوں نے کھیل کھیلا، لیکن معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ کس کے درمیان؟ ایک سپر پاور امریکہ اور دوسرا ایک انسرجنٹ، ایک شورش کا گروپ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن دوحہ مذاکرات کے لیے ان کا وفد پاکستان سے جاتا تھا، یعنی یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی، کچھ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے، یعنی پاسپورٹ پہ جاتے تھے۔ اچھا، وہاں انہوں نے معاہدہ کیا اور اس معاہدے میں لکھا گیا کہ طالبان اس بات کی ضمانت دیں گے کہ افغان سرزمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیے ضمانت کون دیتا ہے؟ ضمانت اسٹیٹ دیتی ہے، ریاست دیتی ہے، اور تو کوئی، اور اس میں کوئی حد بھی مقرر نہیں کہ 1 سال کے لیے یا 50 سال کے لیے یا 100 سال کے لیے، کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں ہے طالبان کو، یعنی ایک بلینک چیک۔ تو یہ ڈیفیکٹو ریکگنیشن تھا طالبان کا۔ آپ اگر تھوڑا سا یاد کریں کہ پہلے ان کو ڈی ریکگنائز کیا، ان کو ڈیفیکٹو ریکگنائز کیا، اور پھر کہا اچھا ریاست گر گئی افغانستان میں، یہ افغان نالائق ہیں، تاکہ الزام پھر افغانوں پہ آ گیا۔ تو یہ منصوبہ تھا۔ اس میں ایک الزام پاکستان پر بھی تو لگایا جاتا تھا کہ پاکستان نے بعد میں، یعنی جب امریکہ کو یہاں سے وڈرا کرنا پڑا تو امریکن کنزمپشن کے لیے وہاں بار بار الزام لگاتے رہے کہ پاکستان نے ہم سے بے وفائی کی ہے، پاکستان نے ڈبل کراس کیا۔ نہیں جی، یہ دکھاوے، دیکھیں نا، امریکہ اپنا ڈبل گیم کھیل رہا تھا، پاکستان اپنا ڈبل گیم کھیل رہا تھا، دونوں نے ڈبل گیم کھیلا ہے۔ لیکن لارجر اسکیم میں اسٹریٹیجیکلی، ٹیکٹیکلی اختلافات ہوں گے، اسٹریٹیجیکلی ایک پیج پہ تھے وہ۔ اصل میں یہ پالیسی پاکستان نہیں بناتا، یہ پالیسی امریکہ بناتا ہے، پاکستان اس پر عمل درآمد کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اب دیکھیں یہ مجاہدین بنائے گئے، نبراسکا سے ان کے لیے سیلیبس آیا امریکہ سے، اور یہ مدرسے مشرق وسطی سے لائے گئے۔ مدرسے ہمارے یہاں پہلے بھی تھے، مدرسوں میں کوئی برائی نہیں، بلکہ اچھی بات ہے، وہ دین سکھاتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن یہ نئے مدرسے جو 1980 کے بعد آئے ہیں، یہ برین واشنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں جہاد کی صرف ایک معنی بتایا جائے، قتال، یعنی جہاد تو ایک وسیع کانسیپٹ ہے، وہ ان کو نہیں سکھایا جاتا۔ خودکش حملے کرنے والے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں بھی سرمایہ کاری ہوئی، مغرب کی سرمایہ کاری بھی ہے، عرب بادشاہوں کی سرمایہ کاری بھی، تو یہ ساری چیزیں تیار کی گئیں۔ یہ تو پاکستان کے مفاد میں تو نہیں تھی نا، لیکن یہ بن گئی۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یہ تھیوری بھی بیسیکلی مغرب سے آئی ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ 1950 کی دہائی میں پاکستان تو شامل ہو گیا سیٹوں سینٹوں میں، افغانستان پہ بہت زور لگایا امریکہ نے، برطانیہ نے، وہ شامل نہیں ہوئی، حالانکہ وہ کمیونزم کے خلاف تھے،
بادشاہ نے مغرب سے کہا، ظاہر شاہ، اعلیٰ حضرت ظاہر شاہ نے کہا کہ دیکھیے ہم کمیونزم کے خلاف ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، لیکن ہم فوجی معاہدوں میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی ملک کے خلاف اگر ہم مورچہ بن جائیں گے تو یہ ایک جنگ کو دعوت دیں گے ہم، اس لیے یہ ہم نہیں کر سکتے. شارٹ آف دیٹ آپ کے ساتھ ہر قسم کی دوستی ہم کریں گے. لیکن مغرب کی پالیسی اب بھی یہ پہلے بھی یہ تھی کہ either you are with us or against us. ان کے لیے یہ قابل قبول. تو 1960 کی دہائی تک انہوں نے کوشش کی، پھر انہوں نے اسٹریٹجی بدلی، مغرب نے اسٹریٹجی بدلی. جب بادشاہ بھی تیار نہیں ہوا، داؤد خان بھی تیار نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کو مضبوط کرو اور پاکستانی فوج کو انکریج کرو کہ وہ افغانستان کو ہیجمنائز کر لے. پھر پاکستانی فوج کی ہیجمنی میں ہم افغان اسٹریٹجک جغرافی کو روس اور چین کے خلاف استعمال کریں گے، اور یہی ایگزیکٹلی ہوا. تو اس میں پہلی ایڈیشن تھی مجاہدین. حالانکہ افغان مسلمان پہلے سے مسلمان تھے، اس جہاد سے پہلے بھی وہ مسلمان تھے، یہ نہیں ہے کہ ابھی اسلام آیا ہوا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ریڈیکل مسلمان، جہاد، مجاہدین، مہاجرین سے مجاہدین بنائے گئے. پھر انہوں نے کہا یہ بھی کافی نہیں ہے. دوسرا نیا ایڈیشن طالبان نے کہا مجاہدین کیا مسلمان ہیں، ان کے اسلام تو درست نہیں ہے، ہم ان سب کو مسلمان کریں گے. طالبان آئے. اب تیسرا ایڈیشن آیا داعش. وہ کہتے ہیں طالبان کیا مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں جہاد صرف ایک جگہ فرض ہے، طالبان کے خلاف. تو یہ پیٹرن آپ دیکھ لیں، ایک سے دوسرا ریڈیکل، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ جنگ جاری رہے گی. آج کل یعنی جو ڈسٹربنس ہے، آپ اس کو کس تناظروں میں دیکھتے ہیں؟ کیا جنگ ہونے والی ہے، یا ہم اس طرح کی کسی اور ایکٹیویٹی میں الجھنے والے ہیں، یا پشتون علاقوں کی اپنی ڈسٹربنس ہے، اپنی پولیٹیکل اویکننگ ہے جو یہ پرابلم پیدا کر رہی ہے؟ پشتونوں کی اپنے اویکننگ اس حد تک صحیح ہے کہ وہ اس کھیل کو سمجھ گئے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے لگے ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ باہر سے ہے، گریٹ گیم ہے. ایسے ہے کہ ایک ایسی گیم کی تیاری ہے. یہ اصل میں سینٹرل ایشیا پر کے غلبے پر جھگڑا ہے. سینٹرل ایشیا میں 3 بڑے کھلاڑی ہیں. 3 کھلاڑی جو ہیں وہ تاریخی کھلاڑی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک اچھا ہے ایک برا ہے. پہلا روس ہے جس نے سینٹرل ایشیا کو 19ویں صدی میں اپنے غلبے میں لایا، وہاں پر اپنی زبان، اپنے کلچر وغیرہ. سوویت یونین میں وہ شامل تھے، ذرا روس میں تھے، پھر سوویت یونین میں تھے. سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد وہ الگ ملک بن گئے، لیکن روسی حلقۂ اثر میں اب بھی ہیں، اور روس اس پہ اصرار کرتا ہے. ایک رشین کامن ویلتھ بھی ہے. ایگزیکٹلی. یہ پہلا پلیئر ہے. دوسرا پلیئر چین ہے. یہ چین میں سنکیانگ جو ہے، شنجیان جسے کہتے ہیں چینی، وہ بھی سینٹرل ایشیا ہے. ایگور ترک ہیں. ایگوروں کے علاوہ وہاں پر ازبک بھی ہیں، تھوڑے سے تاجک بھی ہیں. یعنی میں تو جاتا رہا ہوں اورمچی میں، میں نے دیکھا ہے. ایسے لگتا ہے کہ چین کا پروگرام یہ ہے کہ وہ اس شنجیانگ کو ایک مقناطیس بنا رہا ہے اور ساری سینٹرل ایشیا اس طرف توجہ کرے گی. میں نے اورمچی میں روسی میں لگے سائن بورڈ دیکھے، روسی میں لکھے ہوئے. میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا مقامی لوگوں، میں نے کہا یہاں کوئی روسی بولنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر یہ بورڈ کیوں لگائے ہیں؟ انہوں نے کہا سینٹرل ایشیا سے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے آسانی ہوگی. یعنی ان کے لیے وہ یہاں یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے لیے، ہسپتال اور میڈیکل کالجز بنا رہے ہیں بڑے پیمانے پہ، اور ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، اکنامک انویسٹمنٹ. چین کا طریقہ کار پرامن اقتصادی طریقے سے ان کو یہ دوسرا کھلاڑی. تیسرا کھلاڑی ترک ہے، ٹرکی، پین ٹرکزم. یہ 5 جو ریپبلکس ہیں سینٹرل ایشیا کی، ان میں 4 بڑے ریپبلکس ترک ہیں سوائے تاجکستان کے. باقی سارے کرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان اور کسی درجے قازقستان. یہ 4 جو ہیں یہ ترک ہیں، یہ بڑے میں ترک ہیں. تو ترکی کا یہ پروگرام ہے، انہوں نے ایک انٹرا ٹرکش افیئرس کی منسٹری بنائی ہے جو ان ترکوں کو قریب آپس میں لا رہی ہے. یہ ایک ملک تو نہیں بن سکتا، لیکن ایک ٹرکش کامن ویلتھ بن جائے گی. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اردگان کا نیو آٹومنزم، نئی عثمانیت، یہ ایک لیتل کمبینیشن ہے جو ٹرکش نیشنلزم اور اسلامک ریلیجن یہ یکجا ہو جاتے ہیں. تو یہ ترکی کا یہ 3 کھلاڑی جو ہیں یہ ہسٹوریکل کھلاڑی ہیں. یہ برٹش امپائر سے امریکن امپائر ہے. یہ جو اینگلو سیکسن امپائر، اگر اس کو آسانی کے لیے ہم کہہ دیں، اینگلو سیکسن امپائر کے پاس اب اقتصادی طاقت نہیں ہے
کہ وہ خصوصاً چین کی معیشت کا وہ مقابلہ کریں. چین ایک اکنامک سپر پاور آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے ان کے پاس ایک حربہ ہے, وہ جہاد کے نام پہ جنگ. اور وہ کہاں سے ہوگی, میں پھر چاہتا ہوں آخری بات میں کروں گے, اور وہ جنگ کہاں سے ہوگی. رچرڈ ہالبروک ایک امریکی ڈپلومیٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا, 2009 میں اسلام آباد آیا تھا. یہاں پر اس نے کہا کہ میں ایف پیک کے لیے امریکہ کا نمائندہ ہوں. ایف پیک افغانستان پلس پاکستان. ایک صحافی نے ان سے کہا, ایک پاکستانی صحافی نے ان سے کہا کہ ایف پیک کے نام سے تو کوئی ملک ہے نہیں, یہ تو دو الگ ملک ہیں. اس نے کہا یس بٹ دس از ون آپریشن تھیٹر. جی, یہ اس نے کہا. پاکستان نے فارملی پروٹیسٹ بھی کیا, آپ کو یاد ہوگا. اب وہ پبلکلی نہیں کہتے لیکن ان کے لیے ایف پیک ہی ہے. تو یہ جو ہم ابھی بحث کر رہے تھے یہ کارخانے جہاد کے, دیکھیں نا پچھلے دنوں ہمارے یہ جو دوست ہیں خراسان ڈائری چلاتے ہیں, انہوں نے لکھا, یہ نوجوان ہمارے بڑے اچھے صحافی ہیں, انہوں نے لکھا کہ یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جس میں فری لانس ٹیررسٹ بھی دستیاب ہیں. یہ ان کی چھپا, ان کی اس میں ویب سائٹ پہ چھپا کہ فری لانس ٹیررسٹ دستیاب ہیں, اویلیبل ہیں. تو دیکھیں کولڈ وار چین اور امریکہ کے درمیان ہے, لیکن ہارڈ وار کے لیے یہ جگہ اس لیے کہ انفراسٹرکچر ہے سارا, لڑنے والے اویلیبل ہیں, تھوڑے سے ڈالروں پہ بڑی لڑائی ہو سکتی ہے, اور پاکستانی اسٹیٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو اس میں دیکھنا چاہیے. تو ابھی آپ یہ جو ایک تو ڈیزائن ہے, یہ جیسے آپ نے بتایا, میرے لیے بھی بہت سارے اس میں نکات نئے ہیں. تو یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ ڈیزائن بن رہا ہے, تو کیا ہم دیکھیں کہ پشتون ریزسٹنس بھی آئے گی اس ڈیزائن کے خلاف؟ یہ بالکل آئے گی. دیکھیں نا, پشتون نیشنلزم انگریز کے وقت سے اس سارے کھیل میں مس فٹ رہا تھا, اس لیے اس پر مار پڑی انگریز کے وقت میں بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی. یعنی اس کے باوجود کہ پشتون نیشنلسٹ صحیح ہے کہ شروع میں وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے اور انہوں نے تقسیم کی مخالفت کی تھی, لیکن پاکستان بننے کے بعد باچا خان آئین ساز اسمبلی میں انہوں نے حلف اٹھایا, محمد علی جناح صاحب سے ملاقات کی انہوں نے, اور یہ طے ہوا کہ محمد علی جناح جب پشاور جائیں گے ان سے ملیں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہم کوآپریشن کے راستے نکالیں گے. لیکن محمد علی جناح پھر ان سے نہیں مل سکے, ان کو بتایا گیا کہ ان سے ملنا نہیں ہے, کیونکہ انگریز افسر بھی بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ, کننگھم وغیرہ قیوم خان کے ساتھ مل کے انہوں نے کھیلے, تو ان کو مارا اس لیے گیا. تو پشتون نیشنل جو ہیں وہ تو اس جنگ اس کے خلاف ہیں, اس کھیل کے خلاف ہیں, وہ امن چاہتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی مثلا سی پیک کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں, اس لیے کہ سی پیک جو ہے ان علاقوں سے آئے گا, اور پشتونوں کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ویسے تو وہ سمندر سے دور ہیں, یہ پہلا ایسا انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے جو ان کے راستے سے داخل ہوگا. ان کو لوکیشنل ایڈوانٹیج ہے, جو ان کا عام طور پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈس ایڈوانٹیج کے وہ مارے ہوئے ہیں. ہر چیز کراچی سے کرایہ دے کر یہاں آتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے, لیکن یہ پہلی چیز ہے جو ان میں سب سے سستی ہوگی کیونکہ ادھر سے آئے گی. تو ان کے لیے تو پشتون جو ہیں وہ تو اس کے مخالف رہے, لیکن بدقسمتی سے ان کو مار اس لیے پڑی ہے. اور پھر پاکستان میں ایک اور بدقسمتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک فیڈرل ڈیموکریٹک سٹرکچر کو لوگ نہیں سمجھے, ڈائیورسٹی کو وہ خطرہ سمجھتے ہیں. اب بھی یعنی مجھے پوری طرح اندازہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیٹ سے اگر آپ پوچھیں کہ طالبان, وہ کہیں گے نہیں طالبان تو اتنے خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ پشتون اور بلوچ نیشنلز جو ہیں یہ خطرہ ہیں. یہ بھی ایک اور مصیبت ہے جو یہاں پہ پڑی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ ایکسٹریمزم کو ایک راستہ مل رہا ہے. یہ بتائیے کہ اب اس صورتحال میں پاکستان کا ایک ہے عملی طور پر اس کا رسپانس, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, افغانستان پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, اور پشتون علاقوں میں بالخصوص جو ساؤتھ آف کے پی ہے یعنی سدرن کے پی ہے, وہاں پہ تو ڈسٹربنس کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. اسی طرف جو ارسٹوائل فاٹا ہے وہاں پہ بھی بڑھ گئی ہے. تو اب پاکستان کا جو ایک ہے اسٹیٹ رسپانس جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, اب کچھ عرصے سے خاموشی ہے, تو کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں, اس کا جواب دینے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو آپ کی توجہ سے دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان ایک غلط افغان پالیسی کو سیلف کرٹیسزم نہیں کرے گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ کریکشن تو تب ہوگی نا کہ جب آپ مانیں گے کہ یہ غلط تھا.
آپ کا اگر یہ سٹینس ہو کہ ہم کل بھی ٹھیک تھے، آج بھی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ٹھیک ہوں گے، تو کریکشن تو ہو نہیں سکتی نا. اصل بات یہ ہے، دیکھیں نا، مثلا آپ کہتے ہیں جنوب میں، پختونخوا کے جنوب میں کیا ہو رہا ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، زیادہ تفصیل نہیں ورنہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور سب میں کیا یعنی سارے لوگ وہاں کے رہنے والے جانتے ہیں. اسی لیے تو بنو میں لوگ اٹھے، اس لیے تو لکی مروت میں لوگ اٹھے. مثلا گل بہادر گروپ سے بڑا اس کا بڑا تذکرہ ہے، اور ساؤتھ میں ساری لڑائی مینلی وہ کر رہے ہیں. یہ گل بہادر کون ہے؟ یہ شمالی وزیرستان کا وزیر ٹرائب سے اس کا تعلق ہے. یہ 2002-03 سے 2014 تک نارتھ وزیرستان میں حقانیوں کو ہوسٹ کرتا تھا. حقانی نیٹ ورک کو لوکل سپورٹ کی ضرورت تھی تو یہ تھا، اور ایک صادق نور نامی دوار ٹرائب سے تھا، اور یہ وزیر ٹرائب سے تھا. اور یہ 12-13 سال یہ وہاں رہا. یہ وہاں پہ حکمران تھا. یہ ٹیلی فون کرتا تھا پولیٹیکل ایجنٹ کو، لوگ ٹرانسفر ہو جاتے تھے. یہ ٹیلی فون کرتا تھا فلاں کو ٹھیکہ دے دو، ٹھیکہ مل جاتا. اس لیے کہ پاکستانی ایجنسیاں اس کے پیچھے تھی، کیونکہ اس کو یہ ذمہ داری ایجنسی دی تھی کہ وہ حقانیوں کو ہوسٹ کرے. حقانی چونکہ یہاں پر ان کے ہوسٹ تھے. اچھا، اب وہ یہ وہ گل بہادر ہے جو 12 سال تک وہاں حکمران تھا سرکاری. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس ساری لڑائی لڑ رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ حقانیوں کے ساتھ اس کے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور حقانی کیسے اس کے خلاف کریں گے؟ حقانیوں کو کل اگر وہاں مشکل پیش آئی، یہاں نہیں آئیں گے وہ پھر. تو ان چیزوں کو اگر آپ سیلف کرٹیسزم نہیں کریں گے، یہ گڈ طالبان ہم نے بنائے، وہ پھر بیڈ طالبان بن جاتے ہیں. یہ طالبان بنانے کے کارخانے آپ کیوں بند نہیں کرتے؟ یہ طالبان پروجیکٹ کو آپ ڈسمنٹل کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھیں نا، یہ ڈینائل کی پالیسی. یہ ہم ٹورسٹ تو نہیں ہیں، ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں نا جی. اس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ نہیں یہاں کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی طالبان نہیں ہے وغیرہ. خٹک صاحب، جنگ افغانستان میں ہوئی، پشتونوں کی بہت بڑی تعداد افغانستان میں بھی رہتی ہے. میرا خیال ہے اگر آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا ملک پشتونوں کا پاکستان ہے، جو آبادی کے اعتبار سے پشتو بولنے والے سب سے زیادہ دنیا میں کسی بھی خطے سے زیادہ یہاں پہ رہتے ہیں، بلکہ یہی ان کا خطہ ہے. میرا خیال ہے کہ 60 ملین کے قریب پشتون ہیں پاکستان میں. جی، اب 6 کروڑ جی، اور اتنے پشتون جو ہیں وہ افغانستان میں نہیں ہیں. نہیں، افغانستان کی ساری آبادی 40 ملین. جی، ساری آبادی وہاں پہ یہ صورتحال ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ مدارس ہمارے ہاں ہیں، اور دہشت گردی یا جہاد سو کالڈ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے، تو یہ مدارس ادھر کیوں نہیں جاتے؟ مدارس ادھر کیوں نہیں جاتے؟ افغانستان کی طرف اب جا رہے ہیں مدارس. اس دفعہ بڑے پیمانے پہ جا رہے ہیں جی. اچھا جی بالکل. یہ لگائے گئے تو اس وقت تھے جب یہ جنگ یہاں ہو رہی تھی نا، تو انفراسٹرکچر جو امریکہ نے اور ان کے حامیوں نے اس وقت بنایا تھا وہ یہاں پہ تھا، پاکستان پہ تھا. ظاہر پاکستان کا اڈا تھا. ابھی بڑے پیمانے پہ جا رہے ہیں. سینکڑوں مدرسے افغانستان چلے گئے ہیں. پاکستان میں جو مدرسے ہیں سب نے اپنی شاخیں وہاں کھول لی ہیں، اور بڑے پیمانے پہ ایک کاروبار بھی ایک طرح سے ہے، کیونکہ یہ صرف پڑھانے کی بات نہیں، اس میں تو یہ سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے. تو وہ بن رہا ہے. اور پروگرام جو مغرب کا پروگرام ہے، یہ پاکستان میں تھے، یہاں سے افغانستان میں طالبانائز ہوا. اب افغانستان میں ہوں گے تو تاجکستان طالبانائز ہوگا، ازبکستان طالبانائز ہوگا، کرغزستان طالبانائز ہوگا. اچھا، یعنی مدرسوں کا وہاں جانا یوں سمجھیے کہ ایک خاص حکمت عملی کا جانا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا جی، مدرسے تو ایک تو پرانے یہاں مدرسے تھے، وہ علم، دین کا علم اور علوم. سینٹرل ایشیا میں جو مدرسے وہ سائنس میں سکھاتے تھے. سمرقند اور بخارا میں مدرسے جو تھے وہ یعنی اسٹرانومی، آپ کو اندازہ ہے نا کہ بڑے بڑے سائنسدان وہاں سے پیدا کیے انہیں. پھر اسلام کا نشاط ثانیہ بھی سمرقند بخارا میں ہوا، انہوں نے ریسرچ کی. لیکن وہ تو الگ مدرسے تھے. یہ جو 1980 کے بعد آئے ہیں، جس میں نئے نظریات آئے ہیں، مثلا وہابزم، یہ 1980 کے بعد آئے. وہ وہابزم جس کو سعودی عرب نے ایسا ایسا ڈسمنٹل کرنا شروع کیا ہے اور دیوبندائز کر دیا ہے، دیوبندائز کر دیا. یہاں پہ وہ آ گئے. دوسرے پھر تھی سلفیزم یعنی ریوائولزم، پاسٹ کو ریوائیو کرنا. تیسرا تھا تکفیرزم. اس کے معنی یہ کہ جو مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان نہیں ہیں، اس کو بھی یعنی کافر کہا جا سکتا ہے. یہ چیزیں یہاں نہیں تھی ہماری، تو یہ چیزیں آئی ہیں. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو بڑی تشویش کی بات ہے، اور پاکستان میں خصوصاً ہماری رائے کو اور دانشوروں کو تھوڑا سا اس پر غور کرنا چاہیے. ایسے لگتا ہے کہ مغرب نے
مغرب کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کیونکہ مشرق مضبوط ہو رہا ہے، چین ابھر رہا ہے بڑی طاقت، روس دوبارہ ایک طرح سے ابھر رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کچھ انتظام کرنے. ایک تو اسرائیل جیسے آپ نے دیکھا جیسے وہ مظالم ڈھا رہا ہے غزہ میں، جیسے اور لبنان میں اور جگہوں پہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر رہا ہے، معصوم بے گناہ لوگوں کو جینوسائڈ کر رہا ہے. ایک تو وہ تھانے دار ہے غرب ویسٹ کا، لیکن ساتھ میں جو وہاں مسلمان ملک ہیں ان میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. مثلا سعودی عرب میں تبدیلی آ گئی ہے. تو سعودی عرب میں تبدیلی جو آ گئی ہے عرب پیننسولا میں، تو اب یہ جو القاعدہ کی باقیات ہیں یہ کہاں جائیں گی؟ وہاں جو القاعدہ کی باقیات ہیں کہاں جائیں گی؟ وہاں جو داعش کی باقیات ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ وہاں جو ایرانیوں نے بنائے زینبیون اور فاطمیون بریگیڈز سیریا میں لڑنے کے لیے وہ کہاں جائیں گی؟ سب ایف پیک میں آئیں گے. ایف پیک ساری دنیا کے اس طرح کے انتہا پسندوں کا مرکز بن رہا ہے نیا، جس طرح 80s میں بنا تھا. یہ اس سے زیادہ ہوگا. 80s میں تو وہ ایک طرح سے ایک ایکسٹینشن تھی، عربوں میں بھی تھا یہاں بھی تھا. اب وہاں سے سارا اٹھ کے یہاں آ جائے گا. تو یہ اصل میں ویسٹ کا تو کھیل یہ ہے. دیکھیں نا، اس بات کا بھی امکان ہے کہ ویسٹ یہاں پہ ملکوں کو بلکنائز کرے، ملکوں کو توڑ دے. جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو روکنا، یعنی اس کے لیے یعنی مجھے تو خدشہ ہے کہ کسی وقت ان کو نیوکلیر بم استعمال کرنا پڑا وہ بھی وہ کر لیں گے. کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ کے بننے کی یہ معنی یہ ہیں کہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی فاؤنڈیشن ڈھل جائے گی. اچھا، ابھی آپ ایف بیک پہ تنقید کریں. اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو احمد شاہ ابدالی کے دور میں لاہور تک افغانستان تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ لاہور سے اس طرف چلے جائیں مغرب کی طرف تو دریائے آمو تک علاقہ ایک ہی تھا. تو ایف پیک تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی رکھتا ہے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان بجائے اس کے کہ اپنی انڈیویجول آئیڈینٹیٹیز پہ اصرار کرتے رہیں، یہ کسی مشترکہ شناخت کو اختیار کر لیں؟ گزارش یہ ہے کہ ہم تو گزشتہ کئی ڈیکیڈ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان کو فتح کرنے کی کوششیں بند کر دیں. افغانستان کو آپ بھائی بنائیں، دوست بنیں افغانستان کے ساتھ. آپ افغان اسٹیٹ کے ساتھ دوستی کریں، ایسی دوستی جیسے چین نے پاکستان سے کی ہوئی ہے. چین کیوں پاکستان میں پاپولر نہیں ہے؟ اس لیے کہ چینی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. یہاں پہ رائٹسٹ کی حکومت ہو، لیفٹسٹ کی حکومت ہو، یہ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کا کام ہے. آپ افغانستان کے ساتھ آپ نے پہلے حکمت یار کو گود میں لیا، پھر اس کے بعد آپ نے طالبان آپ کے الائز بنے. اس کے بجائے آپ افغانوں کو کیوں دوست نہیں بناتے؟ اکنامک ان کے ساتھ دیکھیں نا. افغانستان کے اور پڑوسی ملک دیکھیں، شمال میں جو پڑوسی ملک ہیں، مزار شریف سے ٹرین آئی ہوئی ہے افغانستان میں، ازبکستان سے مزار شریف تک ٹرین آئی ہوئی ہے، یعنی آتی جاتی اب بھی ہے. ترکمنستان کی ٹرین سرحد تک آئی ہے، افغان بارڈر تک آئی ہے. ایرانی ٹرین ہرات کے صوبے میں اندر آئی ہے. 3 ملکوں نے ٹرین بنائی ہیں. پاکستان نے 1 انچ ٹرین نہیں ہوئی. ٹرین تو کیا 1992 میں جب یہ مجاہدین یہاں سے جا رہے تھے افغان مجاہدین، تو پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ یہ تورخم اور پشاور کے درمیان 40 میل علاقہ ہے، اس کو ڈوالائزیشن کریں گے. یہ اب تک ڈوالائز نہیں ہوا، بلکہ وہاں لنڈی کوتل تک ٹرین جاتی تھی، وہ بھی تباہ ہو گئی، وہ بند ہو گئی. جی اصل میں کیونکہ پاکستان کا جو اسٹریٹجی تھی وہ ٹریڈ نہیں تھی، کوآپریشن نہیں تھی، وہ طالبان کو بیچنے کی پالیسی تھی. تو اس کے لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان کی پالیسی بدلنی چاہیے. پاکستان کو ان کے ساتھ ایک جیسے 2 پڑوسی دوست ملک ہوتے ہیں، آزاد ملک، ایک دوسرے کو آزاد ملک مانیں، پاکستان افغانستان کو مانے، افغانستان پاکستان کو مانے. اس بنیاد پہ پھر وہ قریب آ جائیں، اکنامک، سوشل اکنامک. یہ خطہ ایسے یکجا ہو جاتا، اور یہ سینٹرل ایشیا سارا ہمارے ساتھ مل جاتا، سارا سینٹرل ایشیا. یعنی میں آپ بتاؤں، یعنی ہندوستان کے ساتھ بھی اگر تعلقات ٹھیک ہو جاتے، دہلی سے تاشقند تک یہ ساری ٹریڈ، یہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی، یہ خطہ جو ہے ایک نیا جو جیسے فار ایسٹ ہے، جیسے کوریا اور سنگاپور، اور یہ لیکن یہاں یہ اس طرح ہو جاتا. لیکن ہم تو ایک اور چکر میں پڑ گئے نا، جہاد کے نام پہ ایک پرائی جنگ کے شکار ہو گئے. یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلق ایسا ہے جیسے انگلی اور ناخن کا ہوتا ہے، نہ وہ الگ رہ سکتے ہیں نہ ہم الگ رہ سکتے ہیں.
ہم سب سے بڑا پشتون ملک ہیں. اب ہمارے ہاں پشتو بولنے والوں کی تعداد ان سے تقریباً 2 گنا ہے. ہمارے ہاں ان کے ساتھ جو تعلقات کی تاریخ ہے وہ بہت کئی 100 سال کی ہے. ہمارے شہر ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں, ہمیں ایک دوسرے سے اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. تو ایف پاک جب ہمارے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹرم, تو ہمیں اتنا غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ دیکھیں, اصل میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ مثلا انگریزوں کے آنے سے پہلے کیسے ہمارا آنا جانا, اور سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا, اصل میں انگریزوں کے آنے کے بعد ڈسٹارشنز آئی ہیں برٹش کلونیلزم نے. پہلے باقی سارے جو فاتحین تھے یہ شمال سے آتے تھے, یہ پہلے فاتحین جنوب سے گئے ہیں, انہیں ڈسٹارٹ کیا ہے انہوں نے. اور یہ جو شگوک و شبہات, لڑائیاں, یہ جھگڑے, یہ اس کے بعد پیدا ہوئی ہیں. تو لیکن افغانستان تو ان سے الگ ہو گیا تھا نا, انگریز کا اثر وہاں نہیں رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب آپ نے کہا نا کہ یہاں پہ 6 کروڑ پشتون ہیں, لیکن 6 کروڑ پشتونوں کے ملک میں پشتو کا ایک روزنامہ نہیں ہے, اخبار. پشتو کا ایک ٹیلی ویژن ہے, وہ بھی کس طرح کے ہر چند کہیں کہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ افغانستان میں وہاں تھوڑی آبادی تھوڑی ہے, لیکن وہاں پہ پشتو زبان ذریعہ تعلیم ہے, ٹیلی ویژن میں ہے, اس پہ ہے, میڈیا پہ. تو تھوڑی سی ہماری اب پالیسی, پاکستان کی پالیسی کو یہی ہم کہتے رہے کہ آپ ایک جینوئن فیڈریشن بنائیں. 2005 میں مجھے یاد ہے میں ANP میں تھا, میں پھر کبھی آپ کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. میں نے ایک پیپر لکھا تھا کہ ریجنل کوآپریشن کی بنیاد پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کیا ریلیشنز ہونے چاہیے, اور بڑی تفصیل سے میں نے یہ ساری چیزیں بتائی تھیں. اور یہ اسفندیار ولی خان صاحب نے پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا تھا, یعنی اسی لیے کہ اس نے کہا تھا یہاں ریجنل کوآپریشن بہت پیچھے رہ گئی ہے, آئیے ہم یہ بنائیں. مثلا ویزے ہم ختم کریں, مثلا ہم 10 نئے تجارتی راستے بنائیں. اس میں یہ اس طرح کی چیزیں تھیں, اور یہ راستے سے نہیں کہ ایبسٹریکٹ راستے. انہوں نے کہا تھا کہ چترال میں فلان جگہ سے کناڑ میں فلان جگہ تھا, کیسے یہ کر کے بتایا گیا. ٹرین کیسے بنائی جائے, یونیورسٹیوں کے درمیان کیسے ریلیشن, یہ ساری چیزیں یہ تو ہم کہتے آئے ہیں نا. لیکن اس کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ لڑائی لڑنا چاہتے, آپ یہ بندوق برداروں کے خلاف ہیں, اس لیے آپ فٹ نہیں ہوتے. مطلب کسی حد تک ایف پاک جو ہے اگرچہ وہ اچھی ٹرم نہیں تھی, یعنی اچھے معنوں میں استعمال نہیں کی گئی, لیکن ہمارے لیے اس نے ہمیں سوچنے پہ تو مجبور کیا. دیکھیے جو لوگ پاکستان بنا رہے تھے, اگرچہ تھوڑا سا مجھے یہ پاکستان کا نام جب وہ رکھ رہے تھے, یعنی میری ریسرچ یہ ہے کہ یہ جو چودھری محمد علی صاحب تھے لندن میں, یہ ہمارے اسلم خٹک بھی اس وقت اسٹوڈنٹ تھے, یہ جو بعد میں وزیر بھی رہے, گورنر وغیرہ. تو انہوں نے ایک پیمفلیٹ کیا نیور, اس وقت انہوں نے یہ پاکستان کا نام تجویز کیا تھا. بیسیکلی ایک یعنی میری ریسرچ یہ ہے, کبھی پھر میں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, کہ ایک ابھی ازبکستان میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے کل پاکستان. یہ نام وہاں کسی نے لیا, تو کسی نے کہا یہ تو اس سے اگر یہ ایک حصہ اس کا ہٹایا جائے. بہرحال لیکن جب یہ نام فارملائز ہو گیا تو پھر اس کی ایک تشریح ہوئی. ایکرونائم ہے کہ اس کے ایگزیکٹلی پی کا یہ مطلب ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس میں ایک کو افغانیہ ہے, جی, الف سے مطلب ہے افغانیہ کہا گیا. اور ہمارے ہاں ہم صوبے کے نام جب بدل رہے تھے تو افغانیہ کا بھی ہم نے کچھ وقت کہا, یعنی یہ بھی نام ہم نے کہا, اس کو بھی قبول نہیں کیا یہاں کے رونی کلاسز نے. ہمارے ہاں تو عجیب و غریب ایک دنیا ہے نا. ہاں 2010 میں ویسے خیبر پختونخوا نام رکھنے کے بجائے افغانیہ رکھ دیتے. لیکن افغانیہ شروع میں ہم نے کہا افغانیہ, میں نے کہا, اس نے کہا اچھا آپ افغانستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. یا ہمارا تو پالا ایسے لوگوں سے پڑا ہے بدقسمتی سے کہ وہ ریزن کو سمجھتے نہیں ہیں, ریشنل بات کو سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے ایک میتھالوجی بنائی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا, بالخصوص پچھلے 20-22 برسوں میں. آپ کے خیال میں وہاں جو اپروچ ہے وہ کیا ہے پشتون علاقوں کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں, اور جنرلی وہ جو آپ کہہ رہے کہ گریٹ گیم؟ میں تو جی زندگی بھر ویسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہوں, لیکن جب ANP کی حکومت تھی, میں ANP کا صوبائی صدر تھا, تو اس حیثیت میں مجھے سسٹم کے اندر دیکھنے کا موقع ملا. 2008 سے لے کے 2008 سے 2013 تک جب ANP اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور میں صوبائی صدر تھا. اس وقت میں نے حکومت کا عہدہ نہیں لیا تھا. مجھے کہا پارٹی نے کہ اگر آپ وزارت لینا چاہتے, میں کہ نہیں, میں تو پارٹی میں رہوں گا. گزارش یہ ہے کہ
میں نے بہت قریب سے دیکھا اور میرا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں تھی، ریجنل اور فارن پالیسی، یہ مغرب کی پالیسی تھی، اور یہی سب سے بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے۔ نہیں، آپ نے کس سے کہا اور کس سے سنا؟ یہ جنرلوں سے ہم بات کرتے تھے، اچھا، یعنی مثلا جنرل کیانی، جنرل پاشا اس وقت تھے، جنرل کیانی چیف آف آرمی اسٹاف تھے 2008 میں، اور پاشا پہلے ملٹری آپریشنز کے ڈی جی تھے، اور اس کے بعد پھر ایس آئی کی بنی، لیکن جنرل پاشا کی ٹیم تھی، وہ نہیں، جنرل کیانی کی ٹیم تھے پہلے دن سے، تو بات ہماری ان سے ہوتی تھی، اور بھی لوگ ہوتے تھے، چونکہ ہم صوبائی حکومت کی نمائندگی کرتے تھے، اور زرداری صاحب میٹنگ بلاتے تھے، ہم سب اس میں آتے تھے، تو بحث ہوتی تھی، تو ہم ان سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ طالبان والا پروجیکٹ غلط ہے، اور یہ ہم ان سے کہتے تھے کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں ٹی ٹی پی اور یہ الگ ہے، ہم نے ان سے کہا یہ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہے، یہ ہم کہتے ہیں 2007 سے ٹی ٹی پی بنی ہے، آپ یقین جانیں 14 سال ہم نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہوتے تھے ان سے ہم نے بحثیں کی ہیں، یہ کہتے تھے نہیں یہ ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے، یہ کہتے ٹی ٹی پی ہندوستان نے بنائی ہے، اور یہ افغان مجاہدین تو بہت خالص مجاہدین ہیں، بہت اچھے، یہ وہ، ہم انہیں کہتے ہیں یہ ایک چیز ہے، ایک تنظیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، ان کا ایک امیر ہے، ایک آئیڈیالوجی، بہرحال یہ ہم ان سے کہتے تھے۔ ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح ہمیں باقی جگہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمارے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ ہم اتنا جانتے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں سب کچھ ہوتا ہے ہمارے سامنے۔ کیانی صاحب کو آپ نے یہ کہا؟ کیانی صاحب کو میں نے یہ کہا، وہ چپ ہو جاتے تھے، جیسے میں چینی زبان میں بات کر رہا ہوں، جیسے ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ خاموش ہو جاتے، 10 منٹ کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا جی ایجنڈے پہ آگے کیا، کیونکہ اس کو بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ باتیں ہم یعنی سب سے کہتے رہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو باہر کی پالیسی ہے وہ حاوی رہی ہے، اور پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ان سے بنا ان کو یعنی مغرب سے الگ ہو کے، میں نہیں کہتا کہ آپ مغرب کے خلاف لڑائی لڑیں، مغرب کے مخالف ہو جائیں، کوئی کسی کے ساتھ مخالف ہونے کی ضرورت کیا ہے، لیکن آپ اپنے مفاد کے مطابق ایک ٹرانزیشن کریں، اور دیکھیں نا اب چین آپ کا پڑوسی ہے، سینٹرل ایشیا، دیکھیں نا اگر ہماری افغان پالیسی یہ نہ ہوتی سن 92 سے آپ دیکھیں، اور 8 سال 34 سال پاکستان ایک بہت بڑی اقتصادی طاقت بن چکا ہوتا، معاشی طاقت۔ عمران خان نے بھی تو کوشش کی تھی تھوڑی اس پالیسی کو بدلنے کی، انجام ہوا یہ کہ جیل میں۔ جی انہوں نے یہ مجھے یاد ہے، انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ افغان مہاجرین کو یہاں سٹیزن شپ دی جائے، جو بڑی معقول بات تھی، اچھی بات تھی، ہم نے اس کی حمایت کی، ان کی سیاست سے ہمیں اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک بات انہوں نے کہی ہے، لیکن پھر وہی بات پھر یہی تھی کہ اگر اس وقت یہ کر لیتے تو یہ جو 2021 میں یہاں سے طالبان گئے، ان میں سے 80% کی جیب میں پاکستانی شناختی کارڈ ہوتے، کیونکہ یہ تو یہی پیدا ہوئے ہیں جو لوگ گئے ہیں وہاں لڑنے والے، تو یہ اصل میں اس کو یہ ایسی کنٹراڈکٹری پالیسی ہے جس کی وجہ سے ان کو ایک صحت مند پالیسی یہ بنا نہیں سکتے، اور لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سول حکومتوں کو زیادہ اختیار بھی نہیں ہے، یہ جو افغان پالیسی ہے اس میں سول حکومتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ان کو اگر وہ کریں بھی تو ان کی مانی بھی نہیں جاتی، چاہے وہ ایک پارٹی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو۔ آپ تو خود اے این پی کی سیاست جو پختون نیشنلزم پہ ہے، نان وائلنس پہ ہے، اس میں رہے اور پھر حکومت میں بھی رہے، تو خیبر پختونخوا میں بھی جو صوبائی حکومت ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا؟ ایسے ہے جی کہ دیکھیں صوبائی حکومت کا کردار ہے، لیکن آئین ہمارے ہاں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، مثلاً جو جرنیلوں کے پاس اختیارات ہیں وہ ان کے آئینی اختیارات سے کہیں بڑھ کے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا یہ طالبان کی بات ہم کہتے تھے، اور یہ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا، میں سینٹ کے ریکارڈ میں دیکھیں میری تقریریں، میں نے وہاں یہ بات اٹھائی کہ یہ جو طالبان پروجیکٹ ہے اس کو ڈسمینٹل کریں، بس یہ مطالبہ ہمارا مستقل مطالبہ رہا ہے، بلکہ ہمیں ایسے لگا کہ ہماری حکومت کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پاپولر ہونے لگی ہے تو پھر ہمارے لیے بھی انہوں نے دام بچھائے، یہ جو سوات میں گڑبڑ تھی یہ ایجنسیوں نے کروائی تھی، جس کے لیے بعد میں آپریشن کرنا پڑا جی، یہ انہوں نے کروائی تھی، اس لیے کہ وہ اس وقت یہ شمالی وزیرستان میں حقانی بیٹھے ہوئے تھے، شمالی وزیرستان میں آپریشن نہیں کرنا چاہتے تھے،
اس وقت تک جب تک امریکی فوجیں نکلنا شروع نہ ہوں تاکہ حقانی وہاں جا کے لڑیں. لیکن تو ایک تو وزیرستان سے توجہ ہٹانے کے لیے تھا, دوسرا ہماری حکومت کو اور کام کرنے سے روکنا تھا. ظاہر ایک جنگ آپ کے علاقے میں لڑی جا رہی ہو, مجھے یاد ہے میں مہینے میں 5 بار سوات جاتا تھا ہیلی کاپٹروں میں, وزیر اعلیٰ جاتے تھے, ہمارے دوسرے لوگ جاتے تھے. سوات سے ہمارے 5 MPAs تھے, لیکن وہ بیچارے دن رات اس میں لگے رہے. تو ہمارے لیے انہوں نے ایک طرح سے ایک پریشر بھی ہمارے اوپر ڈالنے کا انہوں نے طریقہ نکالا. سیاسی حکومتیں یہاں پر ولنریبل ہیں, اور اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں مل کر ایک نقطے پر جمع ہو جائیں. باقی پھر بعد میں آپس میں ساری لڑائیاں لڑ لیں, لیکن وہ یہ ہو کہ ایک آئینی نظام, جمہوری نظام کو بحال کریں اور اس کے لیے لوگوں کو موبلائز کریں. دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں, یہ PTI بھی کہتی ہے, ہمارے یہ جو پیپلز پارٹی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. دیکھیں یہ جو اقتدار ہے, اور صرف سیاسی اقتدار نہیں ہے, معاشی اقتدار بھی ہے, امپائر ہے. یہ لاجک سے لوگ مانتے ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ دیکھیں جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ اس طرح سے ملک کے مفاد میں ہے اور عوام کے مفاد میں, آپ یہ کریں, اور وہ کہیں گے اچھا بس آج سے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اقتدار انہوں نے گریجولی غصب کیا ہے, یوزرپ کیا ہے, اور عوام اٹھ کر ان سے لیں گے اقتدار. یعنی ہم فوج کی, بحیثیت فوج کی کوئی اختلاف ہمارا نہیں ہے. ہر ملک کی فوج ہوتی ہے, پاکستان کی بھی فوج ضروری ہے, لیکن اس کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. لاسٹلی یہ بتائیے گا خٹک صاحب کہ اب آپ, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اگلے 10 سال کو پریڈکٹ کریں پشتون علاقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر امن و سکون ہوگا, بہتری آ رہی ہے, یا معاملات نیچے کی طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسرا اس میں ایک اہم چیز اور بھی ہوئی کہ جو پاکستانی پشتون ہے اس کی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ تقریباً متفقہ طور پر ایک ہی طرف چلے گی, عمران خان کی طرف. تو کیا اس نے بھی حالات میں کچھ تبدیلی پیدا کی ہے؟ ایسے تھا جی کہ یہاں جو مذہبی جذبات جب شروع میں ابھارے گئے, اس میں ایک اینٹی امریکن ٹینج بھی تھا. یعنی آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل, MMA جب 2002 اور تھوڑا سا یہ ٹینج ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا بھی حصہ تھا, چونکہ یہ جہاد اور یہ ساری چیز تو امریکہ کروا رہا تھا, لیکن دکھانا یہ تھا کہ یہ تو امریکہ کا نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے. تو لوگوں میں ایک اینٹی امریکنزم بھی تھوڑا سا پھیل گیا تھا, اس کا بھی PTI کو ایک ایڈوانٹیج ملا. ایک دوسری PTI کی وہاں پاپولرٹی کی یا بیس بننے کی وجہ, دوسری جو میں سیاسی ایکٹیوسٹ کے طور پہ جانتا ہوں یا میرا خیال ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی تیزی سے اربنائزیشن ہوئی ہے. پشاور ویلی مکمل اربنائز ہو گئی ہے. کوئی مثلا پشاور میں ویلی میں کسی جگہ لوگ اب گھروں میں شادیاں نہیں کرتے, شادی ہال میں کرتے ہیں. ڈائری پروڈکٹ جیسے دیہاتوں میں فروخت ہوتے اس طرح نہیں, کمپنیاں بن گئی ہیں, مارکیٹ آ گئی ہے. ٹیلی ویژن اور فریج اگر مڈل کلاس کی علامت ہے تو یہ مڈل کلاس پھیل گئی ہے. یہ نئی مڈل کلاس وجود میں آئی جو روایتی پارٹیاں تھیں, چاہے وہ نیشنلسٹ تھیں یا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی تھیں, ان میں نئے لوگوں کے لیے جگہ نہیں تھی. لینڈڈ جینٹری جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی, پرانے پارٹیوں پر قابض تھی. تو یہ جو نئے طبقے ابھرے, PTI ایک نئی جماعت آئی تو وہ سب اس میں جا کے شامل ہوئے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو PTI پشتونخوا میں اربن مڈل کلاس کی ٹریڈ یونین ہے. اب تو میرا خیال ہے کہ اس کافی وسیع ہو چکی ہے. اب تو کرک میں بھی دیکھیں, ساؤتھ میں بھی دیکھیں, ساری جگہ مڈل کلاس ہے. تھوڑا سا ایک حصہ اس میں نئی مڈل کلاس کا تھوڑا سا PTM میں بھی کیا ہے. جی میں نے وزیرستان دیکھا, میں نے مڈل اسکول وانا میں پڑھا تھا جی. ساؤتھ وزیرستان میں نے 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت تک میں نے وہاں پڑھا تھا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ ارلی 1960s. جی. اور اس کے بعد پھر میں نے میٹرک اور FA BA میں نے بنو سے کیا, جو میران شاہ کے بالکل قریب ہے. میں ہر ہفتے میران شاہ جاتا تھا, تو مجھے بہت اچھی طرح میری ماں کی طرف سے, یعنی میری نانی گرینڈ مادر وہ وزیر تھیں, یعنی وزیر ٹرائب سے ان کا تعلق تھا. تو تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کا ان کو موقع ملا ہے. وزیرستان میں
میں پڑھتا 1960s میں. وہ چھوٹا سا وانا ایک چھوٹی سی جگہ تھی. میں 2003 میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے سبزی اور میوے کی, اور سینکڑوں ٹرک کراچی جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا یہ چھوٹی موٹریں ایک نئی مڈل کلاس. تو کچھ پی ٹی ایم میں بھی یہ نیا طبقہ گیا ہے اور پی ٹی آئی میں بھی گیا ہے, اس لیے کہ روایتی پارٹیاں جو تھیں وہ بدلنے میں ناکام رہیں. جو سوشل چینجز ہیں ان جس اڈاپٹیشن جسے کہتے ہیں وہ نہیں کر سکی. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نوئنگ دا فیکٹ کہ اب پی ٹی آئی وہاں کا سب سے بڑا پولیٹیکل فیکٹر ہے, تو اب وہاں پہ حالات, ابھی تو عمران خان جیل میں ہے, تو وہاں پہ ایک ڈسٹربنس کی ایک وجہ تو عمران خان کا جیل میں ہونا ہے, اور دوسرا کہ خود کیا پشتونوں کے اندر ایسی ارج ہے کہ وہ اس طرح کے کسی بھی ڈیزائن کو جو ان کے اگینسٹ ہے یا انٹرنیشنل گریٹ گیم کا حصہ ہے اس کے خلاف جائے. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پشتون نیشنلزم بھی کوئی فرقہ نہیں ہے, مذہبی فرقہ نہیں ہے. یہ ایک سیاسی ٹرینڈ ہے, اور سیاسی ٹرینڈ میں خلا نہیں رہتا. اگر فرض کیا میری پارٹی اس کو ریپرزینٹ نہ کرے درست طریقے سے تو میری پارٹی کو لوگ ریجیکٹ کریں گے, اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. اگر وہ پارٹی نہیں کرے گی اس کے کوئی اور آ جائے گا. یہ تو ایک ڈائنامک پروسیس ہے جو چلتا ہے. آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کی نے اس دفعہ یعنی وہ اب صوبے کی بات بھی کر رہی ہے, صوبے کے مسائل کی بات بھی کر رہی ہے جو پہلے اس طرح نہیں کرتی تھی. تو ایک تو یہ بات ہے, لیکن جو بڑا کھیل ہے اس سے ہم متاثر ہوں گے, اور اس میں پاکستان کی مرکزی فیڈرل حکومت جو ہے اس کی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس کھیل کا حصہ جو بن رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہ روکیں گے مجھے خدشہ ہے کہ اس علاقے میں یہ جنگ بڑھے گی اور نئی شکلوں میں سامنے آئے گی. دیکھیں نا, یہ جب اسرائیل مڈل ایسٹ میں حملے کر رہا ہے, ایران کے ساتھ وہ الجھ رہا ہے, یہ ڈرانا بھی ہے. یہ جو آزاد ملک ہیں ان کو دھمکانا بھی ہے کہ اگر آپ ہماری پالیسی پہ نہیں چلیں گے تو ہم آ جائیں گے آپ کے بیچ, یہ بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مغرب کی یہ جو بالادستی ہے یہ قائم رہے گی. میرا خیال ہے کہ پاور شفٹ ہو رہا ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں مغرب سے فوری طور پر جھگڑا کرنا چاہیے, لیکن اس کے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور اس ریجن میں جڑنا چاہیے. پہلی بات ریجن میں انٹیگریشن ہے. اس کے بعد بڑی طاقتوں میں سے کسی بھی طاقت سے آپ گلے ملتے ہیں تو پہلے یہ جو آپ کے پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ ایک اچھی پالیسی, اور افغان پالیسی ہماری جو ہے اس میں ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک, افغان پالیسی بہتر ہو جائے تو پشتون معاملات سارے کے سارے بہتر ہو جائیں گے, پاکستان بھی بہتر ہو جائے گا, پشتون بھی بہتر ہو جائے گا, پاکستان بھی بہتر ہو جائے گا. سر تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سمجھی صورتحال کے اس وقت پاکستان کس صورتحال سے گزر رہا ہے, اس کو کن چیلنجز کا سامنا ہے, خاص طور پر اپنے مغربی سرحد کو لے کر, اور پھر ہمارے جو پشتون ہیں جو نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ افغانستان میں بھی ہیں مجموعی طور پر, وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان میں کس طرح کی بے چینی نظر آ رہی ہے, خواہ وہ اصلاح کے لیے ہے اور یا کسی اور وجہ سے ہے. اور افرا صاحب خٹک صاحب نے یہ بہت ہی خوبصورتی سے اور بڑے اچھے انداز سے ہمیں سمجھا دیا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.